बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लगता यूँ है कि खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अब वो पार्लियामेंट से ही निकाले जाएंगे। उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का आज पेश होने का इम्कान है, लेकिन हुकूमत एक खौफनाक साजिश कर रही है और वो साजिश ये है कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आज पेश ना हो सके। बड़ी कोशिश की कि कल सारा दिन बैठ के खान साहब और उनके हवारियों और कानून दानों ने बैठ के सर जोड़कर इस बात पर गौर किया कि कैसे अपोजिशन को तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश करने से रोका जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा वाज़िया डिसीजन दे चुकी है कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद हफ्ते के रोज़ 10 बजे के बाद पेश होगी और असम्बली के ज़राए भी कहते हैं कि ये आज के दिन यानी हफ्ते के रोज़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पर वोटिंग होना लाजमी है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत मुसलसल इस बात की कोशिश कर रही है, बल्कि साजिश कर रही है कि ख़त के मामले पर इन कैमरा इजलास करके तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के मामले को तूल दिया जाए, जबकि अदालत के हुक्म और असम्बली के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अदालती हुक्म और असम्बली कवायद के मुताबिक अगर ऐसा किया गया, यानी अगर आज तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश ना करने दी गई तो फिर हुकूमत पर तौहीन अदालत का मुकदमा चलेगा, स्पीकर कौमी असम्बली पर सबसे पहले तौहीन अदालत का मामला चलेगा और उसके बाद और भी लोग जो कि इस मामले को तूल देने की कोशिश करेंगे उनके नाम भी आ सकते हैं। तो लगता यूँ है कि ये पहली हुकूमत होगी जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद से भी निकाली जाएगी और अदालत के ज़रिए भी निकाली जाएगी, यानी खान साहब एक नहीं दो तरीके नाल बाहर जाएंगे। अब खान साहब जिनके बारे में लोग ये तवक्को करते थे और ख़ुद वैसे तो उनके बारे में कोई तवक्को करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को फिर भी ये खुशगुमानी थी कि खान को तो हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं है, तो खान को तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है और खान को तो ज़रूरत ही नहीं ना हुकूमत की, ना इक़्तिदार की, ना किसी और चीज़ की। और याद है आपको 3.5 साल तक तो हम ये सुनते रहे कि खान झुकेगा नहीं, असम्बलियाँ तोड़ देगा, इस्तीफ़ा दे देगा, घर चला जाएगा और वो ताकतवर हल्कों को 2.5-3 साल इसी बात पर ब्लैकमेल करते रहे कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। लेकिन चूँकि ताकतवर हल्के उन्हें बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, लाड प्यार से लाडला लाडला कह कर लाए थे, तो फिर उन्होंने उसका लाडलापन को 3-3.5 साल तो बर्दाश्त किया और खान साहब की धमकियों को और खान साहब के नखरों को और खान साहब की खरमस्तियों को सब बर्दाश्त किया और उनको इस्तीफ़ा नहीं देने दिया, हुकूमत छोड़ के घर नहीं जाने दिया। जब पिछली दफ़ा, यानी पिछली से मुराद ये कि गुज़श्ता साल जब मौलाना फजलुर रहमान धरना देकर बैठे इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त भी इमरान खान साहब ताकतवर हल्कों को यही धमकियाँ दे रहे थे कि इनको उठाए वरना मैं घर चला जाऊँगा और मैं काम नहीं करूँगा। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को समझाया बुझाया गया और ताकतवर हल्कों के कहने सुनने में ताकतवर हल्कों ने बीच में पढ़ के कहा जी कि वो टाइम दे दे थोड़ा सा और 4-6 महीने और फिर इसने तो चले ही जाना है और इसने रहना ही नहीं है। तो मौलाना बातों में आ गए। अब आज कौमी असम्बली का इजलास है, सुबह 10 बजे इसका टाइम है, 10:30 बजे के करीब इजलास होना है, लेकिन हुकूमत ने ये तय किया हुआ है कि सारे मिलकर लंबी लंबी तकरीरें करेंगे और वो माशाल्लाह एक ऐसे हुकूमत को, वो कहते हैं नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। तो वो लगता ही खान साहब के आसपास जो है ना वो बेवकूफ़ लोगों की तादाद कुछ ज़्यादा ही हो गई है और ऐसे लोग जो जिनकी कभी ज़िंदगी में वकालत नहीं चली वो हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाज चौधरी साहब मशवरे दे रहे हैं कि जी देखें यूरोपीय यूनियन में भी ऐसे हुआ कि असम्बली के इजलास के दौरान, बहस के दौरान जो घड़ियाँ पीछे कर ली गई, यानी तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा इशू जो इशू है ही नहीं, ख़त के मामले जिस पे आज भी अमेरिकी पार्लियामेंट तर्जमान अमेरिकी खारजा ने वाज़ह तौर पर कहा कि वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की और ना हमें किसी के मुल्क के अंदर इंटरवीन करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने कोई धमकी दी है, जिस मुल्क ने धमकी दी है वो अपनी धमकी वापस क्यों लेगा? अगर वो धमकी है तो फिर अब ये तो कैसी प्राइवेट गुफ्तगू है जिसको अपने, बल्कि गुफ्तगू का भी हिस्सा कुछ सही है कुछ जाली है जो आपने बना के उनके ऊपर डाल दिया। अब जो बाइडेन तो पछता रहे होंगे अमेरिकी, बल्कि सारे ही पछता रहे हैं। अमेरिकी बेचारे उस दिन से पछता रहे हैं जिस दिन से बाइडेन ने खान साहब की कॉल नहीं उठाई। अगर जो बाइडेन इमरान खान की कॉल ले लेते तो आज अमेरिका को इस तरह बेइज्जती का सामना ना करना पड़ता। देखिए ना, खान साहब ने अगर अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया है तो सारी दुनिया तो खान साहब के साथ खड़ी है और खान साहब की बल्ले बल्ले और जय जय, और ये खान साहब इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं। यानी ये वो मामला है जिस मामले के ऊपर पिछली कई हुकूमतों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी बाकायदा नाराज़गी उनकी चली और कई हुकूमतें इस बात पर कुर्बान हो गई कि वो बिला वजह इंडिया की साइड लेने की कोशिश कर रही थी। अब खान साहब को इंडिया में जमहूरियत बड़ी अच्छी समझ आ रही है कि इंडिया में तो बड़ी ज़बरदस्त जमहूरियत। तो अब इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन लगता यूँ कि खान साहब बाकायदा रो रहे हैं और ये उनका कोई पहला काम नहीं है। जब वो एक बार क्रिकेट टीम के कप्तान थे, आपको याद होगा,
اور جاوید میاں کو کپتان بنا دیا گیا تھا، تو خان صاحب کو 12-14 بندے لے کے ٹیم سے نکل گئے تھے، تو وہ حکومت بھی اس طرح چلا رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب بندے ساتھ ملا لینا تو ویسے تو کہتے ہیں میچ فکس نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو ساتھ ملا کے کوئی گیم نہیں کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب کی تو پوری زندگی اس سے عبارت ہے۔ خان صاحب کبھی اکیلے کھیلے ہی نہیں، ہمیشہ انہوں نے لوگوں کو ملا کے گیم کیا ہے، کبھی کسی کو اے ٹیم بنا لیا، کبھی کسی کو کچھ بنا لیا، حتیٰ کہ فوج کے بڑے سمجھدار لوگ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ ملک چلے اور خان صاحب بھی چلے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حقائق جو ہے نا وہ چونکہ ببل تھا، ایک ایسی بنائی ہوئی تھی انہوں نے جھوٹ کی ایک گنگا، کہ وہ پھر کھل گیا سب کے اوپر معاملہ۔ اب جرت نہیں ہو رہی، کوشش یعنی دل کی خواہش بڑی ہے کہ کسی طریقے سے میں آرمی چیف کو ہٹا دوں، کسی طریقے سے میں شہباز شریف کو پکڑ کے اندر کر دوں، زرداری کو پھانسی لگا دوں اور سنجی اوجن گلیاں میں مرزا یار پھرے۔ لیکن جاتے جاتے بھی خان صاحب ظاہر ہے وہ اب بھی کہہ رہے ہیں جی مجھے اگر میچ کھیلنے کے لیے کہیں گے تو میں وکٹ پہ لیٹ جاؤں گا۔ تو اب انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس بات کی یعنی کوشش کرنی ہے آج کہ وہ جی لمبی لمبی تقریریں کریں، چلے کرا رہے لمبی تقریر، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، لیکن آخرکار اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور تحریک عدم اعتماد تو اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اب کہہ رہے ہیں ہم نظر ثانی اپیل میں جائیں گے، تو نظر ثانی اپیل کا مطلب ہے کہ حکومت عدالت کہے گی جی کہ روک دیں، عدم اعتماد کو روک دیں، کیونکہ حکومت جو نظر ثانی کی اپیل لے آئی ہے، تو بس ہم یہی میچ کھیلتے رہیں گے، عدالت پارلیمنٹ عدالت یہ تو حق ہے، چلے مان لیا کہ اگر حکومت جانا چاہتی نظر ثانی میں ضرور جائے، لیکن اگر عدم اعتماد کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی تو پھر یہ سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے، اسپیکر تے جائے گئی۔ اب اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہے، اسپیکر پنجاب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہے، پشاور کا جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اس کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہے۔ اتنی تحریک عدم اعتماد کبھی کسی حکومت کے خلاف اور حکومت کے نمائندوں کے خلاف کبھی نہیں پیش کی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سارے مل کے زور لگا رہے ہیں خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکالنے کی، لیکن خان صاحب اقتدار سے باہر نکل ہی رہے، بالکل اسی طرح جس طرح بھینس گر جاتی ہے گٹر کے اندر اور پھر سارا شہر مل کے اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں نکلتی۔ ویسے میں نے بھینس احتیاطاً کہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو سب کو پتہ ہے، ڈونکی راجا کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ اب خان صاحب نے نہیں جانا، خان صاحب کہتے ہیں جی میں ایسی کی تیسی پارلیمانی بالادستی اور فلانی یہ وہ، میں بیٹھ گیا ہوں، مجھے نکال کے دکھاؤ۔ تو گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ فواد چودھری اور حکومت کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی سپریم کورٹ نے پارلیمانی بالادستی کو یعنی داؤ پہ لگا دیا ہے، اب پارلیمان کے فیصلے اگر سپریم کورٹ کر رہی ہے تو پھر پارلیمانی بالادستی تو گئی، پارلیمنٹ کی تو وقت نہیں رہ گئی۔ تو یہ بات ان کو پچھلے 3-3.5 سال سے بالکل یاد نہیں آئی، جب روزانہ وہ صدر مملکت ایک آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی اور تو کام ہے کوئی نہیں انہیں، وہ روزانہ کوئی آرڈیننس خان صاحب کے کہنے پہ نکال دیتے ہیں اور حکومت چلتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو پارلیمنٹ کی بالادستی یاد نہیں ہے، جب پورا ملک چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ پارلیمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی بالادستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو پارلیمان میں لے کے جائیں جو بھی بل ہے یا کوئی چیز ہے، لیکن نہیں مانتے نہیں تھے، لیکن نہیں اس کو نہیں مانتے۔ اب خان صاحب نے ایک نیا ورڈ دیا، امپورٹڈ حکومت، یعنی وہ جی میں جو بھی اپوزیشن مل کے آئے گی وہ سارے چونکہ لوگ کٹھے ہیں تو اب یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور نیا نام دیا کیونکہ ان کی حکومت کو سارے سلیکٹڈ کہتے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ میں بھی کوئی ایسا نام رکھ دوں، تو میں نہیں جی امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کروں گا، تو نام رکھ لیا آپ نے جو رکھنے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک خاتون ایم این اے کے اوپر بھی الزام لگایا، شاندانہ گلزار نام ہے ان کا، ان کے اوپر بھی الزام لگایا کہ وہ امریکی سفارت خانے ملتی رہی ہیں۔ ویسے جتنی بے عزتی خان صاحب کی ہو رہی ہے نا، کسی اور شریف آدمی کو ہوتی تو وہ کہتے ہیں نا منہ نہ کرتا، چلو پر پانی میں ڈوب مرتا۔ وہ جو ایک جملہ خواجہ سے کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، تو وہ اگر سمجھا جائے تو وہ اس حکومت میں تو بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جنہیں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، یعنی روزانہ بستی۔ اور جب سے یہ پیش ہوا ہے 3 اپریل والا معاملہ تحریک عدم اعتماد کا، تو کوئی نہ کوئی آ کے خان صاحب کا کوئی دن ایسا نہیں جب اس دن ان کی یعنی بہت زیادہ عزت افزائی نہ ہوئی ہو۔ اب اندازہ لگائے تحقیقاتی کمیشن بنانے چلے ہیں اس خط کے اوپر جس کا وجود ہی نہیں ہے، اور وہ جو سوشل میڈیا پہ حکومت کی بڑی وکالتیں کرتے، بڑے نام ہیں، میں آپ کو درجنوں نام بتا سکتا ہوں، ان کو وہ باتیں کرنے میں بڑے شعر ہیں، لیکن جیسے کوئی ذمہ داری پڑتی بھاگ جاتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب کو دیکھ لینا، ہمارے دوست، ان کو لگایا تھا مریم کے خلاف کیسز میں نیب میں، اور پھر وہ جتنی اپوزیشن کی بینڈ بجاتے ہیں کوئی اور نہیں بجاتا۔ اب یہ لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب یہ جیسے ہی وہ آیا خط کا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو تینوں کو پھانسی لگا دیں اور یوں کر دیں، غداری ہو گئی، فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا۔
اب پاک فوج کے جرنیل ہیں، ریٹائرڈ جرنیل ہیں، اور حکومت کی بڑی ویسے کئی جرنیل کرتے ہیں، اور یہ ایک ایکس سروس مین کا ایک گروپ ہے جو کہ خان صاحب کے، یعنی خان صاحب کے کیا وہ این بلاک ہے، یعنی وہ نواز شریف اور شریف فیملی کے خلاف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، تو ان کی مجبوری ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کرنا. جس طرح کوئی چھوٹے بچے کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ بھی کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ کچھ بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا ہے. چھوٹے بچے کو دیکھ کے ویسے ہی بندہ تالی بجاتا ہے کہ ویل ڈن، ویل پلیڈ. تو ایسے ہی ہے، خان صاحب کو دیکھ کے وہ سارے ایکس سروس مین وہ تالیاں والیاں بجاتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی، لیفٹیننٹ طارق صاحب سے پوچھا ہی نہیں ہے، لیفٹیننٹ جنرل طارق سے، کہ آپ کو بنا دیں. اب ان کو اناؤنس کر دیا کہ آپ تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ ہیں اور 3 مہینے میں اس کا فیصلہ کر کے بتائیں یہ جو خط آیا ہے، یہ جو نام نہاد اور فرضی خط ہے. وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو تسی میرے گلے پا دیو. وہ کیسے کرتے؟ ان کی آدھی فیملی امریکہ میں ہے، اور ماشاءاللہ آپ کسی کو بھی ذرا لگا کے دیکھیں، جڑا پنو وہی لا لے. جتنے آپ کے جو دائیں بائیں 12 14 15 لوگ مشیران خصوصی ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنی امریکی سٹیزن سرنڈر نہیں کی، وہ امریکی سٹیزن شپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ باقیوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جنرل صاحب کو کہیں گے تو کر دیں گے. اب جنرل صاحب کو سمجھ آ گئی کہ مجھے تو یہ پھنسا رہے ہیں، میں امریکہ کے ایک مبینہ خط کے اوپر. اب انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی، ان کا ایک ٹویٹ بھی تھا کہ جی اگر یہ خط پتہ نہیں کون خان صاحب کو مشورے دے رہا ہے کہ خط کو خفیہ رکھے، اس کو اوپن کر دینا چاہیے. اب جن بیچاروں کو اتنا نہیں پتہ، بھلے وہ جنرل ہوں، کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی سیکریسی کی ویلیو کیا ہوتی ہے اور سیکرٹ ایکٹ کیا ہے. ملک کا پرائم منسٹر کوئی بھی سیکرٹ ڈاکومنٹ یا کوئی قومی راز افشا نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی وہ کم قیمت کا کیوں نہ ہو، دونوں صورتوں میں نہیں کر سکتا. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو، شاہد خان عباسی کو، نواز شریف کو، راجہ پرویز اشرف کو، یوسف اللہ گیلانی کو، کہ وہ وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد بتا رہے ہو کہ جناب یہ بڑا قومی راز تھا جو میں نے چھپا کے رکھا اور آج آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں بتا سکتے، یہ حلف دیا ہوتا ہے. اب یہ بات سننے میں تو سمجھنے میں تو بڑی اچھی ہے کہ یار ایک شخص باوضو رہتا ہے ہر وقت، اور وہ جہاں کھڑا جی چاہے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے. اب یہ پتہ نہیں اس کی نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے ہے. تو میں اس میں بالکل نہیں جانا چاہتا، نہ میں کسی کے دین اور مذہب کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا جعلی اور دکھاوا اور کریکٹر پلے کرنا، تو وہ کریکٹر پلے کر رہے ہیں. وہ ایک سیکولر قسم کا لیڈر کا کریکٹر پلے کرنے کی انہوں نے کوشش کی پاکستان کے اندر، کہ وہ مذہبی بھی ہیں، وہ ماڈرن بھی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر آپ کو ہمارے شوبز کے لوگ ان کی فیور کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا ماڈریٹ قسم کا ملا ہے. جس طرح مشرف صاحب کے دور میں انلائٹڈ ماڈریشن کے اوپر بہت کام ہوا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا مشرف کی فین فالوئنگ یوں آسمان پر گئی کہ یہ تو بڑے زبردست یعنی اسلامی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور ماڈرن بھی ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ایک اچھی چیز ہے. پیپلز پارٹی تو بلیو کرتی ہے اس کے اوپر. اور نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جی دائیں بازو کی جماعت ہے، انتہا پسند ہے، وہ بڑے مذہبی ہیں اور بڑے یہ ہے. اور پھر لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو وہ بھی کافی لبرل تھے، لیکن اتنے لبرل نہیں ہیں جتنے لبرل خان صاحب ہے. تو خان صاحب کے پیچھے لبرلس کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد ہے، اور پھر وہ تعداد جو کہ لیٹسٹ یعنی آج کل کے لوگ ہیں. اب سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ ایک دم اوپر چلی گئی، وہ جو گر رہی تھی اوپر چلی گئی. ڈالر ایک دم جو بالکل یعنی جس کو پر لگے ہوئے تھے، اور تاریخ میں کبھی اتنا ڈالر ریورس نہیں ہوا جتنا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ہوا. 3 روپے 49 پیسے، 3.5 روپے یکدم ڈالر گرا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ کاروباری جو حلقے ہیں ان سب کو کانفیڈنس آیا ہے. تو سٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوئی، روپیہ بھی بہتر ہوا، اور اس کے بعد سونا بھی سستا ہوا. لیکن اینا سستا نہیں ہوا جتنا مہنگا حاصل کر گئے نا. یہ سستا ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. یعنی اب وہ دن جو ہے نا وہ خواب بھی ہو گئے ہمارے کہ 50 روپے لیٹر کا پٹرول ملے گا، ڈالر کوئی 100 کا یا 105 کا ہوگا. ویسے 1 روپے ڈالر ہو جائے تو کیسی بات ہے. تو یہ خواب دیکھا ہی جا سکتا ہے. اب وہ جن ادوار کی خاص تعریف کرتے ہیں وہ ماشاء اللہ ادوار ہیں. جنرل ایوب کا دور جو ہے وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا. اس دور میں بڑے کام ہوئے، بڑے کام ہوئے. اس دور میں سب سے بڑا کام تو یہ ہوتا کہ جو آج تک جاری ساری ہے، کہ اس وقت مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور وہ غداری کی رسم ایسی چلی ہے کہ آج ان کے ماننے والے دوسروں کو غدار ڈکلیئر کرنے میں ذرا سا نہیں ہچکچاتے.
تو خان صاحب بھی اسی موڈ میں چل رہے ہیں اور اسی کی اس پہ چل رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج حکومت قومی اسمبلی کے اندر کیا کرتی ہے. لیکن آج حکومت کی دو سبکیاں ہوئی. ایک تو لیفٹیننٹ جنرل طارق والی ہوئی کہ انہوں نے قومی تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی اور کہا میں نہیں جناب. پھر وہ ایم این اے شاندانہ گلزار صاحبہ آئیں, وہ بڑا ایڈوکیٹ کرتی تھی حکومت کو, پڑھی لکھی, اور ان کے اوپر بھی ایلیگیشن کہ جی وہ گئی ہیں ملنے, حالانکہ منحرف اراکین میں میرا خیال ہے وہ شامل نہیں ہے, لیکن الزام ان پہ بھی لگ گیا کیونکہ خان صاحب کے پاس اب کو 100 اراکین اسمبلی رہ گئے ہیں اور باقی دائیں بائیں ہو چکے ہیں. تو شاندانہ گلزار کو بھی الزام لگا تو انہوں نے کہا مجھے تو امریکی سفارت خانے نے نہیں بلایا, مجھے کسی اور سفارت خانے نے بلایا تھا. یہاں سے سبکی ہوئی. پھر پیکا آرڈیننس, وہ جو حکومت نے زبان بندی کے لیے اور ذاتیہ اظہار کے اوپر پابندی لگانے کے لیے, بلکہ وہ ڈریکونین لا کہا جائے پیکا آرڈیننس کو, تو وہ آرڈیننس بھی آج جو ہے ریورس ہو گیا. عدالت نے اسے بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے خلاف بھی حکم دے دیا کہ یہ بالکل قابل عمل نہیں ہے. یہ وہ آرڈیننس تھا جس کے ذریعے آپ بغیر مقدمے کے کسی کو بھی کسی بات پر بھی گرفتار کر سکتے تھے, بلکہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ بے بات کے بھی گرفتار ہو سکتے تھے. یعنی تسی گل بھی کوئی نہیں کی تھی, پھڑے جاؤ گے, چکے لے گی ایف آئی, پیکا آرڈیننس کے تحت گرفتاری ہوئی ہو تو مطلب دے پھر بندے نو. تو یہ صحافیوں کے لیے بھی قانون تھا, بلکہ صحافیوں سے زیادہ یہ عام آدمی کو لیے تھا. عام آدمی چونکہ ٹویٹر پہ بہت گالی دیتا ہے, تو ان کا خیال تھا کہ ہم یہ سب کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کریں گے. تو دوسری بستی یہ ہو گئی, یعنی شاندانہ گلزار والا کیس اور لیفٹیننٹ طارق والا کیس اور یہ والا پیکا آرڈیننس. اب آج کا دن دیکھتے ہیں کہ آج حکومت کے کھاتے میں کون سی بیزتی لکھی ہے. کیا تحریک اعتماد کو لٹکاتے ہیں تو پھر کیا سزا پاتے ہیں, کیونکہ توہین عدالت کی میں پھر حکومت جائے گی تو پھر وہ تو زیادہ بیزتی والی گال ہے. لیکن خان صاحب کو اللہ جانے اب ان کو, تو حکومت کی جو خوفناک سازش ہے نا وہ ایک ہی ہے اس وقت. ویسے تو کہتے ہیں خان صاحب میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے, میرے پاس سرپرائز ہے, تو کہنے والے کہتے ہیں, میرے کسی فین نے لکھا نیچے ویوز کی میں اوپر اسی کا جملہ کوڈ کر رہا, وہ کہتے ہیں خان صاحب کو صرف ایک کوئی کارڈ رہ گیا ہے اور وہ ہے شناختی کارڈ. تو اب خان صاحب کسی میں شناختی کارڈ نکالیں گے اور کہیں گے یہ ہے میرا کارڈ. تو خان صاحب جو ہے وہ, یعنی اپوزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن بالکل ٹھنڈے میٹھے انداز میں اور بڑے ہی یعنی مناسب طریقے سے اس پہ چل رہی ہے. کوئی جلدی نظر نہیں آتی اپوزیشن کی, لیکن خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر ڈیسپریٹ بھی نظر آتے ہیں. اور پھر انہوں نے رمضان المبارک میں اجلاس بلانے, خود تو روزہ رکھتے نہیں نا, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا, وہ تقریر کے دوران پانی مانگ لیتے ہیں. تو انہوں نے سارے اراکین اسمبلی وزراء کو بلایا ہوا. وزراء بیچارے ننھی جانے ہیں ان کی, وہ بچے ہیں بیچارے, کچی کلیاں ہیں, مراد سعید, حماد اظہر, یہ تو بچے ہیں ابھی بیچارے. تو حماد اظہر کا روزہ تھا, بیچارہ بے ہوش ہو گیا. تو کتنی بڑی سزا ہے کہ صبح سے آپ نے یعنی سحری کے بعد سے ان کو بٹھایا ہوا اور ان سے ان کا سر کھا رہے ہیں کہ کی بنے گا, کی کریں گے. ہاں صاحب دوسروں کے یعنی وہ اب بلا کے ان کو جن کی اپنی کوئی نہیں, جن کے گھر میں کوئی نہیں سنتا, ان سے مشورے لے رہے ہیں. اور سب سے بڑی خبر تو یہ کہ آج خان صاحب نے نماز عشاء کے بعد لوگوں سے کہا باہر نکل کے احتجاج کریں. وہ بیچارے پچھلے 3-4 دنوں سے کہہ رہے ہیں مانی لو یار گل. اب یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے نا, بندہ یعنی جب کرسی نہیں رہی تو آپ بات ہی نہیں سن رہے. کہاں وہ خان صاحب تھے مینار پاکستان پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے جلسہ کرنے والے, جس میں لاکھوں لوگ تھے. کیے جلسے انہوں نے, بڑے لوگ ہم نے دیکھے ان کے جلسوں میں, بڑی پڑھی لکھی فیملیاں جو ہے وہ واک کرتی ہوئی پیدل گئی ہیں اور یعنی فیسٹیوٹی کی طرح گئی ہیں. پھر وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ اچھا میوزک اور اچھی پارٹی ہو تو پھر سارے جاتے ہیں, اور مفت کی پارٹی کون چھوڑتا ہے. تو لیکن حکومت کی پارٹی ختم ہو چکی ہے, وہ کہتے ہیں پارٹی از اوور. تو اب کہانی مک گئی ہے. تو بڑی کوشش کر کے دیکھ لی حکومت نے, ڈرایا جائے کہ وہ پھر آ جائیں گے نواز شریف, پھر آ جائیں گے شہباز شریف, پھر آ جائیں گے فلانا. یعنی حکومت فوج اور عدلیہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو اقتدار میں لانے سے اگر آئے تو وہ پھر آپ کو وہی کریں گے جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں. تو تسی جو کر رہے ہو خان صاحب, آپ کا یہ ریکارڈ جو بن رہا ہے یہ تو ان سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو خان صاحب اپنے کھاتے میں وہ گناہ لکھوا رہے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور بخشے بھی نہیں جائیں گے. یعنی اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں جی امریکہ میری حکومت گرانا چاہتا ہے, اور پھر صدر سے اپنی اسمبلی خود تڑوا لی. اب وہ سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دیا ہے تو پھر امریکہ یاد آ گیا, پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہونا. وہ ڈر صرف ایک بات کا کہ اپوزیشن والے آ کے بیٹھ گئے اقتدار میں, یعنی شہباز شریف بن گیا وزیر اعلیٰ. تو جو انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, جو ان کو پتہ ہے, ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں, اس کی کون سی غلطیاں ہیں.
خان صاحب نے جو کچھ کیا ہوا ہے نیب کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے، اینٹی کرپشن کے ذریعے جتنی زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا، اس لیے وہ ڈر رہے ہیں نا۔ اگر ان کو یہ ڈر نہ ہوتا تو آرام سے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے، لیکن انہیں پتہ کہ میرا کیا دھرا، میرا کھایا پیا سب باہر آ جائے گا اور پھر میں نے کسی نے چھڑنا نہیں۔ تو لیٹ سی آج ڈی ڈے ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کا مسئلہ بھی کورٹ میں چلا گیا ہے، لیکن اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر میں سے دیکھتے ہیں اجلاس کی صدارت کون کرتا ہے۔ اور خان صاحب کے بارے میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں، ایک بار وہ سلیکٹڈ تھے، دوسری بار وہ خود سے گئے اور تیسری بار انہیں سپریم کورٹ نے دوبارہ وزیر اعظم کے طور پر بحال کیا ہے۔ تو جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا۔ میں اور آپ مل کے انتظار کرتے ہیں کہ کیا حکومت آج کا دن کامیابی سے گزار لیتی ہے یا پھر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کر کے خان صاحب کو فارغ کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر پیش ہو گئی تو بچڑا کوئی نہیں خان صاحب نے۔ ویسے بھی لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بچڑا کوئی نہیں، انہوں لاہور لے جاؤ، تو ان کے لاہور آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اسلام آباد میں انہوں نے بڑا وقت گزار لیا۔ اور اگر وہ ڈگنیٹی اور پرائڈ کو لے کر چلتے، یعنی سیاست کے اندر وزاداری اور متانت اور سنجیدگی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور وہی آپ کو سیاست کے اندر نام بھی دلواتی ہے اور آپ کے لوگ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو خان صاحب رفتہ رفتہ نہ صرف اپنا مقام کھوتے جا رہے ہیں بلکہ اپنا احترام کھوتے جا رہے ہیں، جس کا مطلب آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں۔ یہ جتنی حرکتیں خان صاحب نے 3 اپریل کے بعد کی ہیں، اس سے ان کا سیاسی قد بڑا نہیں ہے، کم ہوا ہے۔ اور وہ جس بات پہ چیم بچی ہو رہے ہیں نا کہ یعنی مجھے امریکہ نے ہٹا دیا ہے، کہ تو آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے ہٹایا ہے تو آ جائیں سڑکوں پہ، آپ اپوزیشن میں آ جائیں، دے دیں دھرنا، ادھر حکومت ہوگی ادھر آپ دھرنا دے کے بیٹھے ہوں گے کہ جی مجھے امریکہ نے نکالا ہے، اور آپ بھی کہیے گا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ یعنی آپ کو وہ شخص یاد نہیں ہے جس کو آپ نے عدالت کے ذریعے نکالا تھا اوکاما کے اوپر؟ کیا وہ سازش نہیں تھی؟ اور وہ غیر ملکی سازش تھی، اور جس کے آپ اعلی کار بنے تھے، جس میں آپ کو اوکاما پرووائڈ کیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان کو کہاں اس بات کی خبر تھی کہ وہاں پہ نواز شریف کا سعودی عرب میں یا یو اے میں کوئی اوکاما ہے؟ یہ تو یو اے کی مہربانی تھی کہ اس نے نکال کے کاغذ دیا، یہ پکڑیں جناب آپ کا نواز شریف ہمارے ہاں اس نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے اوکامے کی۔ اب وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اوکاما کسی کاروبار کے لیے یا خفیہ اکاؤنٹ کے لیے نہیں تھا۔ اگر آپ کا ویزا لگا ہوا ہے یو اے کا تو سب سے پہلے آپ کو وہاں کا اوکاما لینا پڑے گا، اس اوکاما کی وجہ سے آپ وہاں پہ رہ سکتے ہو۔ اوکاما ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے۔ تو نواز شریف کو اوکاما پہ نکالنے والے اب ایک دھمکی برا خط لے کے خود کو اگر بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کریں، ان کے لیے 100 پلیٹ فارم ہے۔ یہ جو کہنے والے کہتے ہیں نا، ابھی خان صاحب کہہ رہے جی ہم نے تو آج کہا انہوں نے عدالت کم از کم خط دیکھ لیتی، منگا لیتی، یوں کر لیتی، وہ کر لیتی۔ وہ خان صاحب آپ نے تو خط کے ذریعے عوام کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ جلسے میں خط لہرایا تھا نا خان صاحب نے، وہ جو اتوار کو جلسہ کیا تھا اس میں خط لہرایا تھا۔ وہ تو لوگوں نے کہا کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اگر یہ ڈاکومنٹ ہے تو آپ نے سیکریسی آؤٹ کیا ہے۔ ویسے تو اسی کے اوپر ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر مشاورت شروع کی، اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کو انوالو کیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کو خط نہیں دکھایا، خط کا جو مفہوم ہے وہ بتایا کہ جی اس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ وہ سیکرٹ کوڈ ہوتے ہیں، سب کو پتہ کیا ہے۔ تو اس کو ڈی کوڈ کر کے وہ خط دکھا کے آپ نے ان کو دکھا دیا، جبکہ فوج کے ذرائع کیٹیگری اس بات سے ڈینائڈ کر چکے ہیں کہ وہ کسی اس قسم کی سازش سے آگاہ ہے، یا کوئی ایسی سازش ہوئی ہے یا انہوں نے اس کو انڈوز کیا ہے۔ اور چتر کھانا لیا لیں نا تو کھاتے رہیں۔ میدان اور گھوڑا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں میں الیکشن میں چلا جاؤں۔ بھائی الیکشن بھی ہو جائیں گے، لیکن جو آپ نے پاکستان کو پاکستان کو خطرات میں ڈال دیا ہے خان صاحب نے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ کا یہ طریقہ واردات ہے، مجھے تو اب بھی اس میں بہت بڑی سازش نظر آتی ہے، کانسپریسی نظر آتی ہے کہ خان صاحب امریکہ پہ الزام ڈال کے امریکہ کو مجبور کر رہے ہیں، کہ امریکہ کو پرووک کر رہے ہیں کہ بیل مجھے مار۔ اور کیا کریں گے ہم امریکہ کے ساتھ جنگ کر کے؟ جن ملکوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کیا ان کا انجام کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے نا۔ بات عزت اور غیرت کی نہیں ہے، بات کچھ سمجھداری کی بھی ہوتی ہے۔ عزت اور غیرت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دھمکی عمران خان کے لیے، پاکستان کو کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی، نہ پاکستانی عوام کو کسی سے کوئی خطرہ ہے۔ لیکن وہ اسامہ بن لادن گئے تھے افغانستان، تو امریکہ اسامہ بن لادن کو بنیاد بنا کے افغانستان پہ چڑھا تھا، افغانیوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟
نہ افغانی 9/11 میں شریک تھے. تو یہ جواز بنایا جاتا ہے امریکی ایجنٹ بیٹھ کے ملکوں کے اندر امریکہ کو برا بھلا کہہ کے عوام کو ان کے خلاف کر کے امریکہ کے ساتھ جو تصادم کی راہ بناتے ہیں اس سے پھر وہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. تو مجھے تو بھی شک ہے کہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی سازش ہے تاکہ امریکہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرے اور پھر چڑھ دوڑے ہم پہ. اور یہ بات نہیں کہ ہم نہیں ڈرتے, ہم ایٹمی قوت کا مقابلہ بھی کر لیں گے. یوکرین جیسا ملک روس کا مقابلہ کر رہا ہے تو پاکستان تو اس سے کہیں زیادہ تگڑا ہے, اکنومیکلی نہ صحیح لیکن دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں. تو یہ سازش جو ہے نا یہ کسی وقت کھلے گی, اس کے اوپر کبھی بات کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اپنا گردونوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.